बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने एक बात महसूस की है कि किस तरह तवज्जो को डाइवर्ट किया जा रहा है। असद कैसर कहाँ था, उमर अयूब कहाँ था, सुलेमान अकरम राजा कहाँ था। ये सारी बातें ठीक हैं, मैंने भी तनकीद की है और कर रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि क्या डी चौक में गोली चली? जी चली। दूसरा सवाल ये है कि लोगों को गोलियां लगी? जी बिल्कुल लगी। तीसरा सवाल ये है कि लोग शहीद हुए? जी बिल्कुल शहीद हुए। ये फोकस वाली बात है। बुशरा बीबी ने क्या किया, अली अमीन गंडापुर ने क्या किया, फलां ने क्या किया, ये सारी बातें ठीक है, पंजाब वाले नहीं आए। लेकिन उलझाया किस में जा रहा है? वो जो लोग शहीद हो गए उधर से तवज्जो हटाने के लिए कि जी फलां ने ये किया, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया। ये सिर्फ आपको अलर्ट करना था कि आपने फोकस रहना है कि जिन माओं के बच्चे शहीद हुए हैं, जिन घरों के गुलशन उजड़े हैं, उस पे फोकस करना है और उस पे ज़्यादा अपनी तवानाइयाँ सर्फ करनी है और अपना पैगाम जो है वो पहुँचाना है। अब हम आते हैं अपने वीलॉग पे। ऑपरेशन सर्च लाइट के बाद ऑपरेशन रेड वाटर, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। उसके बाद सर आईना शहबाज शरीफ है, पस आईना कोई और है, जाहिर है। उसके बाद जी लाशें गायब, ये दुनिया का पहला मुल्क है, ये मैं अक्सर नाम लेता हूँ गस्टापो, जो हिटलर ने जो है वो बनाई थी दूसरी जंग अजीम में। और गैस चैम्बर थे, उन गैस चैम्बर्स में जो है वो इस तरह डेड बॉडीज को धुआं बना के उड़ा दिया जाता था। अब ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में मुतारिफ हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे सफाकियत की इंतहा। वो असफंजार वली ने पत्नी किस चीज़ को जन्म दिया है, वो जो इंसानों की तरह भी नहीं लगता, एक रीछ की तरह लगता है। वो आज बातें कर रहा था कि जी बिल्कुल फेस द म्यूज़िक, अब ये सारा कुछ आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा और आपको जेल जाना पड़ेगा। बहरहाल ठीक है। उसके बाद पीटीआई वालों को कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट, उसके बाद जो है ना वो ब्यूरोक्रेसी, उसके बाद पुलिस, उसके बाद मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, और उसके बाद तमाम सियासी जमातें। ये लड़ाई आसान नहीं है, ये लड़ाई मुश्किल है। अब आप इस उसमें उतरे हैं ना, इस अखाड़े में उतरे हैं, तो फिर आप ज़हन में रखें कि आपको हदफ पता होना चाहिए कि आपके हदफ कौन से हैं और आपकी लड़ाई जो है वो किस किस से है। आप इस्टेब्लिशमेंट को देखें, इस्टेब्लिशमेंट किसके पीछे खड़ी है। आप सारे सूबों की पुलिस, यानी इसमें केपीके की भी पुलिस शामिल है, केपीके की पुलिस भी गंडापुर के इख्तियार में नहीं है, वो भी इस्टेब्लिशमेंट के इख्तियार में है, सारे सूबों की पुलिस। इसके अलावा आपने मीडिया देख लिया, मीडिया का किरदार देख लिया, यानी शुमाली कोरिया भी पीछे रह गया है। यानी जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया ने और इन मीडिया के सेठों ने हड्डी हलाल की है, डीएचए के प्लाट हलाल किए हैं, बैरियर टाउन के प्लाट हलाल किए हैं 95%। यानी इन मीडिया से ना, मैं वो इंडियन मीडिया पे रिपोर्ट देख रहा था, जो नौजवान वो कंटेनर पे नमाज पढ़ रहा था और उसको एक जवान ने नीचे फेंका, और ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि नीचे गिरने की वजह से उस जवान की गर्दन की हड्डी टूट गई और वो शहीद हो गया। वो उसकी आखिरी नमाज साबित हुई। नमाज पढ़ रहा था, अत्तहियात पे बैठा था या दुआ मांग रहा था। इसको रिपोर्ट किसने किया? इसको इंडियन चैनल ने रिपोर्ट किया और पूरी उन्होंने क्लिप दिखाया, पूरा क्लिप दिखाया। और ये क्लिप जो है ये मैंने फ़लस्तीन या गज़ा में नहीं देखा कि कोई इस तरह नमाज पढ़ रहा हो या दुआ मांग रहा हो और उसको जो है ना वो गिराया जाए। तो बहरहाल आपकी जो लड़ाई है ना वो मल्टी डायमेंशनल है, ये सारा नेक्सस है, ये सारा एक सिस्टम है। यानी मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल जो है ना वो इस तरह, बार बार आपको कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप को रिपोर्ट मिली है कि 2000 अरब से ज़्यादा डॉलर्स, 2000 डॉलर्स अरब से ज़्यादा जो है ना, रिकॉर्ड नहीं है रकम का। वो रकम कहाँ जाती है? वो रकम यहाँ आती है, रिजीम चेंज ऑपरेशन में आती है। यानी वो रकम यहाँ पे आती है कि मीडिया पे आती है,
میڈیا کو لگتی ہے، وہ رقم بیوروکریسی کو لگتی ہے، وہ رقم بیوروکریسی کے بچوں کو اسکالرشپ دینے پہ لگتی ہے، ان کو نیشنلٹیز دینے پہ لگتی ہے، اپنے ٹاؤٹ جو ہے وہ بنانے پہ لگتی ہے۔ آج وقار ملک نے جو ہے نا وہ انکشاف کیا ہے کہ باجوہ پوری یقین دہانی کرا چکا تھا امریکنز کو اور یورپینز کو کہ وہ قادیانیوں والی جو شک ہے اس کو نکلوائے گا آئین میں سے کہ قادیانی غیر مسلم ہے۔ اور آپ نے پیچھے جھلکی دیکھی نا، وہ قاضی فائدیسہ نے جب کیس چھیڑا، جان بوجھ کے مبارک ثانی کیس، اور بڑا رد عمل آیا، یہ جو ہے نا یہ وقار ملک کی رپورٹ ہے، ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جی یہ نا باجوہ کر چکا تھا ان کے ساتھ۔ یہ نیکسز ہے، یہ ایک جگہ سے چیزیں آپریٹ نہیں ہوتی، یہ نیکسز ہے، یہ گٹھ جوڑ ہے، شیطانی گٹھ جوڑ۔ آپ کا مقابلہ ان سب سے ہے۔ پھر سیاسی جماعتیں ساری کی ساری سٹیٹس کو کی پارٹیز ہیں۔ آپ دیکھتے نا کہ فضل الرحمان نکلتا، جو فضل الرحمان کوئی بات کہتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ٹی ایل پی والے آپ پہ کہہ کے مار رہے ہیں، یعنی ان کو اپنا نہیں پتا کہ وہ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں اور کس کے کہنے پہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ بڑے محترم ہیں، میں ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا، سیاسی اختلاف کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ نیکسز ہے۔ آپ کی جو لڑائی ہے نہ وہ ایک دن کی ہے نہ وہ 2 دن کی ہے، یہ لمبی ہے، اس کو زیادہ منظم ہو کر لڑنا پڑے گا اور اپنا پیغام گلی گلی پہنچانا پڑے گا۔ یہ سارا کچھ جو ہے نا جو میں نے آپ کو کہا ہے یہ جو ہے نا وہ آپ کے خلاف ہیں۔ سیاسی جماعتیں تو پھر آپ دیکھ لیں، نون لیگ کو دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، پیپلز پارٹی والے اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں اور سوشلسٹ کہتے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے۔ ویری سوری ٹو سے آپ کو مقابلہ، آپ کہتے ہیں نا نون لیگ سے، نون لیگ کی کیا اوقات ہے، 17 سیٹیں لی ہیں، پیپلز پارٹی سے، پیپلز پارٹی کو سندھ سے علاوہ کون جانتا ہے؟ ٹی ایل پی کو پورے ملک میں کوئی سیٹ ملی ہے؟ شاید ایک ملی ہو، مجھے تو نہیں پتا۔ فضل الرحمان سے ہے، فضل الرحمان کی حیثیت آپ کے سامنے، آپ کا مقابلہ ان سے ہے۔ سیاسی جماعتوں سے تو آپ کا مقابلہ ہے ہی نہیں، ان سے اور ان سے مقابلہ جو ہے وہ بہت سخت ہے، آپ نے نتیجہ دیکھ لیا، لہذا آپ کا جو ہے نا وہ مقابلہ لمبا ہے، اور اس لیے آپ چپ کر کے جو نوجوان ہیں نا وہ قیادت سنبھال لیں، آگے آ جائیں، اور یہ جن پہ باتیں ہو رہی ہیں نا ان کو ویسے ہی دفع کریں۔ پہلی دفعہ ملک میں ہوا ہے بندے غائب ہونا۔ بلوچی کہہ رہے تھے کافی عرصے سے، ہم مذاق اڑاتے تھے اکبر بگٹی کے دور سے، کے پی کے والے کہہ رہے تھے، قبائلی کہتے تھے بندے غائب ہو جاتے ہیں۔ یعنی میں اکثر سوچتا کہ یار کس طرح بندے غائب ہو جاتے ہیں؟ مارنگ بلوچ رولا کرتی، منظور پشتین رولا کرتا کہ جی بندے غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمیں تجربہ ہوا پنجاب میں کہ باقی بندے غائب ہوتے ہیں، پنجاب میں ہونا شروع ہو گئے، ہسٹری میں پہلی دفعہ بندے اٹھنا شروع ہو گئے، بندوں کے گھروں سے عورتیں اٹھنا شروع ہو گئیں، بچے اٹھنا شروع ہو گئے، تو ہمیں پریکٹیکلی ہو گیا کہ جی واقعی بندے تو غائب ہوتے ہیں۔ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کہتی ہے تو اٹارنی جنرل کہتا ہے کہ 24 گھنٹے میں بندہ آ جائے گا۔ وہی نہیں کہہ رہا، نیکسز گاٹ جوڑ سارا سب کو پتہ ہے، ہر کسی کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کہاں پہ مال کا ادلا بدلا ہو رہا ہے، کون سے مال کا ادلا بدل ہو رہا ہے، سب کو پتہ ہے۔ یہ تو ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ لاشیں غائب، آپ یقین کریں گے پی ٹی آئی کے جو ہے نا وہ پہلی دفعہ عمران ریاض نے انکشاف کیا ہے کہ پہلی دفعہ ہسپتال ریکارڈ نہیں دے رہے زخمیوں کا اور لاشوں کا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے کیریئر میں پہلی دفعہ ہوا ہے، ورنہ جب بھی کوئی حادثہ ہوتا تو سب سے پہلے جو ہسپتال ہے نا وہ زخمیوں کی فہرست دیتے، وہ لاشوں کی فہرست دیتے، اتنا خون چاہیے وہ کہتے۔ لیکن اتنا زیادہ دباؤ ہے ہسپتالوں پہ، یہ مسیح ہیں، یہ ڈاکٹرز ہیں، اتنا دباؤ ہے کہ وہ لسٹ نہیں دے رہے، اور کوئی پتہ نہیں ہے، بندے نہیں ہیں، اور جو ہے نا وہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کتنے شہید ہوئے ہیں، یعنی کوئی کتنا، جب تک ہسپتال فگر نہیں دے گا تو اور بندے جو ہے نا وہ دستیاب نہیں ہوں گے تو یہ تو افواہیں توڑتی رہیں گی، اتنے شہید ہو گئے، اتنے شہید ہو گئے، پی ٹی آئی بھی کلیم کر رہی ہے، حکومت کہہ رہی ہے ایک بھی شہید نہیں ہوا۔ تو یہ ہسپتالوں پہ اتنا زیادہ دباؤ ہے، لاشیں غائب ہیں۔ ویڈیو جاری و ساری ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ فائر وال ایکٹیو ہو چکی ہے، ویوز اتنے زیادہ نہیں آتے، تو زیادہ سے زیادہ پلیز لائکس کریں،
کمنٹس کریں زیادہ سے زیادہ، ایک ایک بندہ 2-2 3 دفعہ کمنٹس کرے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ شیئر کم از کم اپنے 4-5 دوستوں تک جو ہے وہ ویڈیو شیئر بھی کر دیا کریں، اور ان کو سبسکرائب کا بھی کہا کریں، کیونکہ آپ میری بہت محترم اور بہت پیاری یوٹیوب فیملی ہیں۔ مبینہ طور پہ لاشیں غائب کر دی گئی ہیں۔ ابھی میں نے وہ ہٹلر والی آپ کو مثال دی کہ وہ اس طرح کرتے تھے گیس چیمبر میں، اب پتہ نہیں اللہ کرے ان کو دفنا دیں کہیں پہ جس طرح مسلمانی طریقہ ہوتا ہے۔ بہرحال جی بہت ساری لاشیں غائب کر دی گئی ہیں اور ہسپتالوں پہ بہت زیادہ دباؤ ہے۔ پھر سفاکیت کی انتہا کربلا میں نا، یعنی ہاشمی شہید تو ہو گئے، ٹھیک ہے، شہید ہو گئے، اس کے بعد آپ نے بہت جو ہے نا واعظین سے، ذاکرین سے، علماء سے سنا ہوگا کہ ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، یعنی وہ جو کوفی تھے یا شامی تھے تو انداز بدلتے رہتے ہیں، کوفیوں اور شامیوں کے انداز بدلتے رہتے ہیں لیکن فطرت وہی رہتی ہے۔ یعنی کتابیں بھی لکھتی ہیں کہ جو ہاشمیوں کی نعشیں تھیں نا، ہاشمیوں کی جو میتیں تھیں ان پہ گھوڑے بھی دوڑائے گئے، یہ یعنی ذاکرین کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی لاشوں کو جو ہے وہ مسح کیا گیا، حالانکہ وہ تو شہید ہو چکے تھے، کسی کا جو ہے نا سر نہیں تھا، کسی کا سینہ چھل نہیں تھا، کوئی بہت چھوٹی عمر کا تھا، لیکن انہوں نے گھوڑے بھی دوڑائے، ان کے کلیجوں کو ٹھنڈ نہیں پہنچ رہی تھی اور انہوں نے گھوڑے دوڑا کر لاشوں کو مسح کیا۔ اب یہاں پہ یہ تو ان کو سہولت نہیں تھی، حالانکہ ہونی چاہیے تھی، طاقتور لوگ ہیں، ان کے پاس طاقت ہے تو ان کو یہ سہولت ہونی چاہیے تھی۔ میڈیا تعریفیں کرتا حسن ایوب، غریدہ فاروقی کہ کیا لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے ہیں، کمال کیا ہے، پولو والے گھوڑے دوڑاتے، تو یہ سہولت ان کو نہیں تھی۔ ہاں یہ ان کو سہولت تھی ٹویٹس کی، انہوں نے جو ہے نا ٹویٹس کیے، اور آج جنگ اخبار نے اپنی جو بڑی سرخی لگائی وہ یہ لگائی کہ فائنل کال والے وہ دم دبا کر بھاگ گئے۔ یہ تھا، یہ بس میرا پیغام یہ ہے کہ خدا کے لیے اس پرنٹ میڈیا کو خریدنا، اس میڈیا کو دیکھنا، اور ایک اور خاص بات، یہ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ ان کا بائیکاٹ، جتنے بھی یہ ان چینلوں کے صحافی جو ہے نا سوشل میڈیا پہ ہیں، ادھر سے بھی جو ہے نا وہ کروڑوں روپیہ لے رہے ہیں، یہاں سے مہم چلائیں ان کو جو ہے نا انفالو کرنے کی، ان کو جو ہے نا وہ نہ دیکھنے کی، سوشل میڈیا پہ بھی مہم چلائیں کہ ان کا جو ہے نا وہ حقہ پانی بند ہو۔ لیکن جو ہے وہ ایک اسفنجار ولی نے کوئی چیز پیدا کی ہے جس کو جو ہے نا وہ ایمل ولی کہتے ہیں یا اینیمل ولی کہتے ہیں، وہ بھی کہہ کے لگا رہا تھا، بڑا خوش ہو رہا تھا۔ سیاست میں تو یہ کمینے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کو گھر میں گھس کے کوئی تیسری دفعہ پی ٹی آئی کا عام ورکر ہرا رہا ہے، یہ اتنا بڑا خاندان بنا پھرتا ہے ایمل ولی کا، اینیمل ولی کا، وہ بھی کہہ کے مار رہا تھا، خواجہ رنگ باز بھی جو ہے نا وہ ٹویٹیں کر رہا تھا، تو گھوڑے دوڑائے ہیں انہوں نے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، بالکل ایک جیسا نہیں رہتا وقت، اور وقت بدلتا ہے اور وقت بدل جاتا ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ نشان چھوڑ جاتی ہیں۔ بہرحال سفاکیت کی انتہا ہو گئی ہے، گھوڑے دوڑائے گئے ہیں۔ اس کے بعد عرش شریف نے کہا تھا، اور اس وقت جو ہے نا تھوڑی سمجھ آئی تھی کیونکہ باجوہ ہلکے ہلکے کرتوت کر رہا تھا، تو عرش شریف نے کہا تھا کہ جو ہے نا سر آئینہ کوئی اور ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے، اس طرح۔ اب آخری دنوں میں انہوں نے کہا تھا کہ سر آئینہ شہباز شریف ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے۔ اب تو 100% جو ہے نا ثابت ہو گیا ہے نا کہ سر آئینہ شہباز شریف کو کون جانتا ہے؟ شہباز شریف کو میرے خیال ہے گھر والیاں نہیں جانتی کہ یہ کون ہے، شہباز شریف کو اپنی پارٹی سیریت نہیں لیتی، شہباز شریف کو جو ہے نا وہ پارلیمنٹ سیریت نہیں لیتی، شہباز شریف کو دوسری دنیا سیریت نہیں لیتی۔ ابھی OIC کا اجلاس ہوا تھا سعودیہ میں، وہ جو تصویر آئی ہے اس تصویر میں سے اگر آپ شہباز شریف کو تلاش کر لیں کہ کہاں پہ کھڑا ہے تو میں جو ہے نا وہ آپ کو انعام دوں گا، کیونکہ سامنے بڑے بڑے عرب کھڑے ہیں چوڑے چوڑے، یہ پالشی نظر بھی نہیں آ رہا، اس کو کون اہمیت دیتا ہے؟ یعنی اس کی اتنی سے ہے یا اس کی اتنی اتھارٹی ہے کہ یہ گولی چلوا سکے، اور وہ بھی نہتے لوگوں پہ، نہتے شہریوں پہ، اور پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا اس سے پہلے والے ویلاگ میں کہ جو شہری تھے نا وہ یعنی یہ سمجھتے رہے کہ یہ جو آوازیں آ رہی ہیں نا تو یہ ربر بلٹس ہیں،
یعنی میں آپ کو ایک اور خبر دے رہا ہوں کہ یقین کریں وہ نوجوان سمجھتے رہے کہ یہ ربر بلٹس ہیں، اور وہ بڑے جو ہے نا وہ چپ کر کے وہ اپنے سینے آگے کرتے رہے. یعنی وہ سورہ برکت کہہ رہے تھے کہ تڑ 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 اس طرح، اور وہ کہتے تھے، یعنی ان کو آخری لمحے تک ان کی روح نکلنے تک ان کو یقین نہیں تھا کہ ہمیں گولی ماری جا رہی ہے، اور سنائپر گولیاں مار رہے ہیں، سنائپر. جس طرح وہ آپ انگریزی فلموں میں دیکھتے ہیں، کوئی اونچی بلڈنگ پہ بیٹھا ہوتا ہے اور نشانہ لے کر جو ہے نا وہ کہہ رہے، وہ سمجھتے تھے ربر بلٹس ہے، اور انہوں نے سینے آگے کی، اور جب وہ سینوں پہ لگے تو وہ تو گولیاں تھیں پیتل والی، اور ان میں جو ہے نا سیسا تھا، اور وہ لوہا اتر گیا ان کے سینوں میں، ان کے سروں میں، اور وہ گرے. ان کی آنکھوں میں حیرت تھی، یقین کریں ان کی آنکھوں میں حیرت تھی کہ ہمیں گولی مار دی گئی ہے، کیوں؟ ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم کیا لوٹ رہے تھے؟ لیکن گولیاں مار دی گئیں ان کو. اور پیغام یہی ہے کہ سر آئینہ شباز شریف ہے، پس آئینہ اب سارے لوگ جانتے ہیں، اور یہ بہت لمبے عرصے تک یاد رکھا جائے گا. آپریشن پلان تھا، اس طرح آپریشن پلان تھا جس طرح انہوں نے آدھی رات کو آپریشن شروع کیا تھا بنگلہ دیش میں. بس فرق یہ ہے کہ اس کا نام سرچ لائٹ تھا. دلیر تو پھر اتنے ہیں نا. یحییٰ خان نے کہا تھا کہ جب ڈھاکہ سے 30 کلومیٹر دور میرا جہاز چلا جائے تو پیچھے آپریشن آپ نے شروع کر دینا. آپ کو پتہ ہے دلیری پوری دنیا میں ان کی مشہور ہے. وہ آرمی چیف تھا، تو انہوں نے نہ آدھی رات کو سرچ لائٹ شروع کر دیا. دے مارتے 4:30 بنگالیوں کو. مغالطہ پاکستان میں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے، میں نے آپ کو بتایا آئندہ سے مغالطہ پاکستان وہ لکھا اور پڑھا کریں. یہ مطالعہ پاکستان نہیں ہے، یہ مغالطہ پاکستان ہے. اگر آپ نے مطالعہ پاکستان پڑھنا ہے تو سٹور بھرے ہوئے ہیں، اچھے رائٹروں کی کتابیں لیں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مطالعہ پاکستان ہے کیا. قائد اعظم کے ساتھ کیا ہوا، لیاقت علی خان کے ساتھ کیا ہوا، فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا، ڈاکٹر A.K. خان کے ساتھ کیا ہوا، آپ کو پتہ چلے گا. وہ ہے مطالعہ پاکستان. یہ جو آپ نے پڑھا، میں نے پڑھا، اب جو ہم پڑھا رہے ہیں، یہ مغالطہ پاکستان. مغالطہ لگا ہوا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور وہ ملی نغمے، اور وہ جو ہے نا یہ اور وہ، اور یکجہتیاں، اور ہم سب برابر ہیں، بلوچی سندھی پنجابی یہ سارے بھائی بھائی ہیں. یہ مغالطہ پاکستان ہے. پنجابی اور ہیں، پنجاب کی وزیر اعلیٰ دیکھیں، اس کے ساتھ سلوک دیکھیں، KPK کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ سلوک دیکھیں، تو وہ مغالطہ پاکستان ہے. بہرحال وہاں پہ سرچ لائٹ آپریشن شروع ہوا، اور سرچ لائٹ آپریشن کا نتیجہ کیا نکلا وہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان جو ہے جو پاکستان قائد اعظم نے بنایا تھا نا، وہ پاکستان انہوں نے اپنی دلیری سے، اپنی شجاعت سے، بہت زیادہ محنت کر کے جنرل ایوب خان نے اور جنرل یحییٰ خان نے وہ توڑ دیا، اور پھر جو ہے وہ مغربی پاکستان بن گیا. صرف پاکستان، یہ جو اس وقت مغربی پاکستان تھا، یہ پاکستان بن گیا. یہ تھا سرچ لائٹ. ٹھیک ہے جی. اب جو ڈی چوک پہ ہوا وہ تھا ریڈ واٹر. یعنی پلان یہ کیا گیا کہ جی پیچھے سے سپلائی لائن کاٹ دی جائے. جب سارے گھیر کے انہوں نے اندر لا لی نا، بلا لیے، سپیکروں پہ اعلان ہوا، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، ہم جو ہے نا وہ آپ کے بھائی ہیں، گلے ملے، سیلفیاں جو ہے نا لی گئیں. وہ سارا ڈرامہ کریٹ کیا گیا، ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیا گیا. یہ لوگ بھی بڑے خوش ہوئے، بھولے لوگ تھے، معصوم تھے، ان کو جو ہے نا وہ اکٹھا کر لیا گیا. پیچھے سے پھر کنٹینرز لگا دیے گئے تاکہ نئے لوگ نہ آ سکیں. ان کو بڑی تسلی دی گئی، یہ سیٹلڈ ہو گئے. اسلام آباد اور پنڈی والے لوگ وہ کھانا شانا لے آئے، پانی لے آئے، انہوں نے کھانا کھایا. اور رات کو سمیع ابراہیم رپورٹ کر رہے تھے اس رات آپریشن سے پہلے، ریڈ واٹر سے پہلے، کہ جی ادھر تو بالکل سٹالز لگ گئے ہیں اور فیملیاں آ گئی ہیں اور بڑا زبردست ماحول ہے. یعنی کوئی چنے خرید رہا ہے، کوئی سیب خرید رہا ہے، کوئی. یہ سمیع ابراہیم کی رپورٹ ہے کہ یہاں تو بڑا زبردست ماحول بن گیا. جس طرح PTI کے اس میں جلوسوں میں یا دھرنوں میں ہوتا ہے کہ جی لوگ آ رہے ہیں اور یہ وہ، ان کو بالکل سیٹل ڈاؤن کیا گیا، ان کو بالکل جو ہے نا بے خبر کیا گیا، ان کو بے فکر کیا گیا. یعنی ظاہر ہے ادھر سے ٹرینڈ لوگ تھے. اور پھر جب ہر طرف سے پھر انہوں نے لائٹس بند کی.
پہلے کنٹینرز کا ساؤنڈ سسٹم بند ہوا، پھر کنٹینر کی لائٹس بند ہوئیں، پھر انہوں نے مارکیٹس کی لائٹس بند کی، پھر انہوں نے بلڈنگ کی ساری لائٹس بند کی، اس کے بعد جو ہے وہ ریڈ واٹر شروع ہوا۔ آج فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے، جو گورنر کے پی کے ہیں، اور کس کے بندے ہیں آپ کو پتہ ہے، وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں اتنے بندے شہید ہو گئے ہیں، کدھر ہیں بندے دکھائیں۔ پتہ تھا فیصل کریم کنڈی کو، سب کو پتہ تھا، سب کو پتہ تھا۔ عطا تارڑ کہہ رہا تھا ایک چھٹا لگا، محسن نقوی کہہ رہا تھا کہ جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور یہ نظر بھی نہیں آئیں گے، تو یہ ریڈ واٹر تھا، یہ بھی آدھی رات کو ہوا، اور جو سرچ لائٹ تھا وہ بھی آدھی رات کو ہوا، اور میں صرف یہ دعا کر سکتا ہوں کہ ریڈ واٹر کا جو نتیجہ ہے وہ سرچ لائٹ والا نہ ہو۔ تو بہرحال جی یہاں پہ، اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ نوجوان بڑے شوقی اور بڑے خوش ہو کر آگے جا رہے تھے کہ جی ربر بلٹس ہیں، وہ ان کی آنکھوں میں حیرت تھی کہ ہمیں ریاست گولیاں مار رہی ہے بغیر کسی وجہ کے، ریاست کو گولیاں کہیں اور مارنی چاہیے، ہمارے ٹیکس سے لی ہوئی گولیاں ہیں، ہم نے گولیاں لے کے دی ہیں، ہم نے گنے لے کے دی ہیں، ہمیں مارا جا رہا ہے۔ تو بہرحال جی یہ ریڈ واٹر جو ہے آپریشن تھا، وہ آپریشن کامیابی سے مکمل ہوا۔ کہیں اور تو ہم نے نہیں سنا، ضرب عضب تھا، ضرب عزم تھا، رد الفساد تھا، پتہ نہیں کتنے جو ہے نا نام، اسی طرح دہشت گرد آتے ہیں، لوگوں کو مار کے چلے جاتے ہیں، نہ امن قائم ہوتا ہے، نہ سیاسی استحکام آتا ہے، نہ سرمایہ کاری آتی ہے، پتہ نہیں کوئی گڈ طالبان ہے، کوئی بیڈ طالبان ہے۔ پارا چنار میں آپ دیکھ لیں، پارا چنار میں کیا ہو رہا ہے، کتنے آپریشن کیے گئے، لیکن ان کا تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ آپریشن یہ بہت کامیابی کے ساتھ کیا گیا، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ نہتے لوگ تھے، معصوم لوگ تھے، اور ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ریاست جو ہے وہ گولیاں مارے گی۔ اللہ پاک آپ کو ثانیہ عطا فرمائے، ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔